अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से तमाम खतीबों का ऐलान भी था कि अहमदाबाद में आयशा नामी बेटी ने खुदकुशी कर ली। मामला अल्लाह और वो बंदी बेहतर जानती है। और फिर जहेज की लानत पर बयान करने का, लेकिन हम तो बड़ों की बात मानकर जो हिदायत होती है उसके मुकल्लफ है। मैं खुद जिस माशरे और समाज में रहता हूं, मेरे अपने माशरे और समाज में ये तो एक बेटी ने एक हरकत कर ली और इस पर लोगों की आंखें खुली, लेकिन मेरे अपने समाज और माशरे में शादी की क्या रसूमात है, मेरी अपनी बहन बेटियां मेरे समाज की दूसरे समाज में या मेरे ही समाज में दूसरी जगह है, वहां मौत मय्यत की क्या रसूमात है, अगर आप इस पर एक नजर डालें तो पता चलेगा कि हम कहां से गुजर रहे हैं। ये तो एक व्हाट्सएप मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से बात रिले हुई, लेकिन क्या इससे पहले कभी इससे बुरी लानत में औरत की मौत नहीं हुई है? और क्या इससे खतरनाक समाज में इंतहाई तेजी के साथ फैलने वाले फितने नहीं हैं? हद हो गई है। अब तो शादी में लोग फटाकड़े, आतशबाजी, गैर मुस्लिम को शर्माने वाले काम करते हैं। कहां से आई ये चीजें? वो एक बेटी दरिया बुर्द हो गई और उसने अपने आप को समंदर में झोंक दिया, नदी में अपनी जान देकर के वो मर गई। काबिल रहम थी, सिंथे नाजुक थी, उसके बाप का जिगर का टुकड़ा चला गया, उसकी मां की ममता रुखसत हो गई, उस बेटी के साथ भाइयों का प्यार रुखसत हो गया, उसके साथ जो कुछ हुआ जालिमाना मामला है, बहुत दर्द की बात है। लेकिन मैं जिस समाज में रह रहा हूं, मैं जिस मुआशरे में रह रहा हूं, क्या उससे भयानक रोग मेरे समाज में है? क्या उस पर, इस दुखती रग पर हाथ रखने की जरूरत है कि नहीं? मेरे भाइयों, हमारे यहां खास तौर पर शादी की रसूमात में अब बहुत तेजी के साथ जहेज के मुतालबे बढ़ रहे हैं। इतना सोना देना पड़ेगा, इतना चांदी देना पड़ेगा। देखिए, माश के हालात देखें, माईशत के हालात देखें। जहेज इंतहाई मलऊन चीज है, एक भीख है। कोई भी शरीफ आदमी किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करता है, और ये भीख है, और इंतहाई जलील भीख है जो किसी से मांगी जाए। जिसको देना लेना है, आने वाली औरत इस मर्द की बीवी है, इसको मुज़य्यन बनाना ही ये उसके शोहर की जिम्मेदारी है। नहीं है कि मैके वालों से मांगा जाए। ये फर्नीचर, और अब तो फिटिंग फर्नीचर हो गए। पहले तो खाटलों से चलता था, फिर सेटी पलंग से चलता था, फिर पेटी पलंग से चलता था, और अब तो पेट फर्नीचर पूरा। और जब इख्तिलाफ होता है तो फिर उसके बाद घर भी भले गिर जाए लेकिन फर्नीचर चाहिए। जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिस मुआशरे से मेरा ताल्लुक है, एक दिन इसी धरती के अंदर समा जाना है। आज जिस धरती पर मैं नाज करता हूं, और कितनी बेटियां हैं जो जिद्दी की वजह से वो उधर जवानी बिखर करके बुढ़ापे में पहुंच रही है, इधर इसकी जवानी बर्बाद हो रही है। न तलाक की नौबत, न खुला की नौबत, न संसार को बनाने की बेहतर नौबत। माशरे में बेशुमार बुराइयां हैं। एक आयशा के खुदकुशी करने पर मुल्क, बैरून मुल्क हिल गया, लेकिन डिक्लेयर होने की वजह से कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपनी इज्जत को बहाल रखने की वजह से बोली नहीं और खुदकुशी कर गई। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने तलाक ले ली, जिनके पेट बच्चे पले हैं। कितनी बेटियां हैं जो ससुराल, जो मैके में तड़प रही है, और ये बेटा उसके लिए खबरगिरी करने के लिए तैयार नहीं है। माशरे में मिलेगा ऐसा। एक बात समझने की चाहिए, अपने हक माफ करो, दूसरे के हक अदा करो। अपनी खुशी में भी अल्लाह
اور پیغمبر کے تابع رہو، اپنی غمی میں بھی اللہ اور پیغمبر کے تابع رہو. اور یاد رکھیں آج اس دھرتی پر میں بینڈ باجے بجا رہا ہوں، آج اس دھرتی پر میں آتش بازی کر رہا ہوں، آج اس دھرتی پر اللہ کے دشمنوں کو خوش کر رہا ہوں. کل یہ دھرتی مجھے اندر لقمہ بنا لے گی، اس دن کیا بنے گی؟ نہ کوئی باپ کام آئے گا، نہ کوئی بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی. ارے جس لخت جگر نور نظر کی خوشی کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، وہ کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بڑا خطرناک دن ہوگا. یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ نیکی مانگ نہ لے. اپنے باپ سے بیٹا بھاگے گا کہ کہیں باپ ہونے کے ناطے سے نیکی نہ مانگ لے. بیٹی ماں سے بھاگے گی کہ کہیں ماں ہونے کے ناطے سے نیکی نہ مانگ لے. بڑا خطرناک دن ہوگا. ایک تصور بٹھانا ہے کہ جس مالک کی نعمت میرے قبضے میں ہے، یہ میری لونڈی نہیں ہے، یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ میرے مالک کا قبضہ ہے. میں تصرف اور ہیرا پھیری کا وکیل ہوں. ایک دن مجھے اس کے پیسے کا حساب دینا ہے، پانی کی ہر بوند کا حساب چکانا ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے. لہذا سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، جو معاشرے اور سماج میں بیٹے بیٹیوں کے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈے کلیجے سے گھر کی اصلاح گھر سے ہو. پہلے تو میاں بیوی کو چاہیے اپنے اختلافات کا فیصلہ خود کر لے، نہیں خاندان میں لے جائے، نہیں سماج میں لے جائے اور یہاں اپنے اختلافات کو نمٹا دے. ایک اچھا سماج ملا ہے، ایک اچھا معاشرہ ملا ہے، ایک اچھی سوسائٹی نصیب ہوئی ہے. رات دن تھکنے والے 2-3 بجے تک رات کو اصلاح بین الناس کے کام کرتے ہیں. یہ ایک قدر و منزلت کی چیز ہے. جن معاشروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھو. لیکن سمجھنا چاہیے بیٹی کے رشتہ داروں کو بھی، سمجھنا چاہیے بیٹی کے رشتہ داروں کو بھی، اور سمجھنا چاہیے بیٹوں کے رشتہ داروں کو بھی. اب یہ کل تک میری ممتا تھی، میری شفقت تھی، میری عزت تھی، میرے گھر کا پیار تھی، اب نئے گھر کو بسانے جا رہی ہے. اب اس کے شوہر کا اختیار اس پر چلے گا. اب اس کے شوہر کا نام نفقہ ضروری ہوگا. اس کے شوہر کو چاہیے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا، اس کا راحت اور آرام، اس کی ہاتھ خرچی. اور جب بیٹی اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تو ڈبل خوراک اس کی واجب. یہ نہیں ہوگا یہ تو کھا جاتی ہے پی جاتی ہے والعیاذ باللہ، بلکہ ڈبل خوراک واجب. اس کے پیٹ اولاد پڑی، اب اپنی چھاتی سے وہ دن میں 5-7 مرتبہ 10 مرتبہ دودھ پلاتی ہے. ایک مرتبہ ماں جب اپنی چھاتی سے اولاد کو لگا دیتی ہے، مالک کے عزت کی قسم سارا پیٹ کا کھایا ہوا خوراک آنن پھانن ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھوک میں مبتلا ہو جاتی ہے. اب 5 مرتبہ بیٹی دودھ پلاتی ہے، بیوی دودھ پلاتی ہے. میری اولاد کو نسب مجھ سے ثابت ہوگا، اس کی ماں سے ثابت نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اس کو 5 مرتبہ دن میں کھانا دینا اس کے شوہر پر واجب ہے. یہ حقوق ہے. تمہاری وجہ سے نسل تمہاری چلے گی، اولاد تمہاری چلے گی. ارے تمہارے ناموں کے ساتھ تو محشر میں تم پکارے جاؤ گے. باپ کا نام بولا جائے گا، بیٹے کا نام، دادے کا نام بولا جائے گا، پردادے کا نام بولا جائے گا. یہ شرافت کی چیز ہے، یہ عزت کی چیز ہے. ایک بیٹی خودکشی کر گئی، یہ اس کی عقل کا فطور تھا، یہ اس کے علم کی کمی تھی. لیکن غصہ چیز ہی ایسی ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. قرآنی حدود اس کے پاس نہیں. بھائی واضح و نصیحت سے کام بن سکتا تھا، اس سے کر لیتے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرنے سے کام بن سکتا تھا، الگ کر دیتے. وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسی مار چہرے و پیٹ کے علاوہ ماری جاتی، سمجھ جاتی، پھر بھی نہیں بنا تو اب حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، فریقین میں سے ایک آدمی مقرر کر کے اپنی جان اس کے حوالے کر دے. میرے بابت میری یہ کیفیت ہے، یہ میری کارگزاری ہے، یہ میری بیتی داستان ہے، اس گھر میں آنے کے بعد میرا یہ حال ہے.
آپ میری طرف سے، میں نے امانت داری سے یہ بات کہی ہے، تم بھی امانت داری سے اس سے بات، لڑکے کا ایک ولی، لڑکی کا ایک ولی، اور وہ عادل ہو، وہ انصاف پسند ہو، وہ 40 برس کے اوپر سے عمر کا ہو، وہ زمانہ کھایا ہوا ہو، وہ تجربات سے واقف ہو، اس کو علم اور شریعت کی روشنی ہو اس کے پاس، اور وہ غور کرے کہ میں انگارے پر ہوں، میں بہت کانٹے کی ٹکر ہوں، اور مجھے اس کا مستقبل میرے حوالے کیا ہے، بہت بڑی امانت داری کا فریضہ مجھے انجام دینا ہے، دونوں کی اصلاح ہو، یہ گھر جنت کا نمونہ بنے، اندر میں ہمدردی ہو، وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، وہ مالک سے مانگے، جب اس کی زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا مقدر میرے حوالے ہے، میں اس کے بابت کیا بہتر رائے قائم کر سکتا ہوں، اپنے اللہ سے مانگے، اور جو بہتر تجویز اس کے دل میں آئے وہ دونوں کے حق میں طے کرے۔ اگر نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے اور بیٹی پر ظلم ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس کو ظلم سمجھتی ہے، وہ کھلا کر کے اپنی جان اس سے چھڑا لے، یہ شریعت ہے، یہ حدود ہے، اور یہ خلاصی کا آسان طریقہ ہے، خودکشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر بیٹی ظالم ثابت ہوئی، بیٹی بدکار ثابت ہوئی، یہ موبائل کا زمانہ ہے، داخلے اور مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، بات شریف بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹی غلط ماحول سے آئی ہے، کیا وہ اس دکھ کو لے کر کے زندگی گزارے گا؟ کیا ایک رحم میں 2 پانی جمع کرے گا؟ وہ اس کی غیرت برداشت کرے گی؟ اس کو شریعت نے اس کو بھی اجازت دی، 4 طریقے اختیار کر لیے، نصیحت سے کام نہیں بنا، بستر الگ کرنے سے کام نہیں بنا، مارنے سے کام نہیں بنا، لیکن جانوروں کی مار نہیں، مارنے کا طریقہ مسواک سے مارنا ہے، مسواک سے، اور مارنا ہے صرف ہاتھ میں، عورت کے چہرے پر بھی نہیں، اور مسواک تو کون رکھتا ہے؟ مسواک کی مار ایک ویت کا ہوتا ہے، ایک انگلی کے برابر زیادہ ہوتا ہے، اس سے ہاتھ میں مارنا ہے، نہ چہرے پر مارے نہ پیٹھ پر مارے، حکمین سے بھی کام نہیں بنا ہے، مقدر ہی تک جدائی میں ہے، تو اسلام کے قانون کے مطابق جس پاکی کے دنوں میں صحبت نہیں کی ہے اس میں 1 طلاق دے کر کے اس کی جان کو آزاد کر دے، یہ اسلام کا بہترین نظام ہے۔ اس کو بھی سوچنے کے 3.5 مہینے ملیں گے، اس کو بھی سوچنے کے 3.5 مہینے ملیں گے۔ 1 طلاق ہو گئی، ابھی گنجائش ہے، اب اس کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی 3 مہینے میں، اس کو اپنی غلطی 3 مہینے میں سمجھ میں آ جائے گی۔ شریعت کیسی پاکیزہ تعلیم دیتی ہے، اسلام مذہب میں کتنی حلاوت اور جاذبیت اور حقانیت ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ دونوں کو 3 مہینہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ اسی کو اپنانے میں فائدہ ہے، سمادھان سے اپنا لے، اور اگر یہی سمجھا ہے کہ نہیں اب اپنانا نہیں ہے، اسی میں فائدہ ہے، تو بس 3 حیض پورے ہونے کے بعد وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد۔ کیسا پاکیزہ مذہب ہے، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ میرے بزرگوں، نکاح سے پہلے ہمارے جوانوں کو جن کو نکاح کا ٹائم آنے والا ہے 1 مہینہ پہلے نکاح کو سیکھنا چاہیے، ان بیٹیوں کو 1 مہینہ پہلے کم از کم یا 3 مہینے پہلے کم از کم نکاح سیکھنا چاہیے، اس کے جوڑ ہونے چاہیے۔ حج کے جوڑ ہوتے ہیں، نکاح کے جوڑ یعنی نکاح کے عنوان سے کم از کم ہر جوان نکاح پڑھنے والا اپنے محلے کے مسجد کے امام سے، اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ عالم بعمل پڑھا لکھا ہے، تو کہاں میں فلاں خاندان میں اس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے، کس طور پر مجھے جیون گزارنا ہے، کس طور پر اس عورت کے ساتھ مجھے برتنا ہے۔ اپنے انوریے ہو تو ان انوریوں میں ایسے سمجھدار لوگ ہو، اس سے ایک بہت بڑی زندگی ہے، یہ آدھا دین ہے، آدھا دین، اور آدھے دین کی حفاظت کی ضمانت ہے یہ۔ خیر، تو حکم کے تحت میں نے یہ باتیں ذکر کی کہ جہیز بہت بری چیز ہے، شریف لڑکا کبھی سسرال سے مانگتا نہیں ہے، اور بھیک مانگنا بہت بری چیز ہے۔ مقدر میں جو وہ لے کر آئی ہے یہ اس کا ہے، چلو یہ تو ہے، ماں باپ تو بیٹی کو دیتے ہیں، بیٹے والوں کو تو دیتے نہیں، جو بیٹی کو دے اس میں بھی نہیں مانگ مطالبہ، جو سسرال میں دیا جاتا ہے اس میں بھی مانگ اور مطالبہ نہیں، اس لیے کہ مالک بیٹی کو بنایا جاتا ہے، لہذا ہم لعنت بھیجتے ہیں
اور مشترکہ طور پر آج کے بھارت کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اعلان پر ہم ان کی آواز میں موافقت کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں جو تجویز انہوں نے پاس کی ہے کہ مسلم سماج اور معاشرے میں لعنت جہیز کی پرتھا بند ہو جانی چاہیے، بلکہ علماء نے اتفاق کسی جگہ کر لیا ہے کہ جہاں جہیز کی پرتھا ہو وہاں قاضی نکاح نہ پڑھاوے اور منع کر دے، کہ بعض علماء نے بعض صوبوں میں فیصلے کر لیے ہیں کہ جہیز کی پرتھا جہاں ہو وہاں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ یہ حرام ہے اور حرام کام میں شرکت بھی حرام ہے۔ اس اعتبار سے فتویٰ بھی صادر کر دیا، لیکن سمجھایا جائے مسلم قوم اللہ آخرت پر ایمان لانے والا نرم دل کا مالک ہوتا ہے، بصیرت کا مالک ہوتا ہے، مومن اللہ کے نور کی روشنی سے دیکھتا ہے، کافر میں یہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ آیا کہاں سے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی بہت ساری رسومات غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہے۔ ابھی ایک بہن کا شوہر خودکشی کر گیا، انتقال کر گیا، بیٹی ہمارے سماج کی ہے، بیٹا بھی ہمارے سماج کا، خیالات کچھ الگ تھے عقائد کے بابت، روزانہ ظہر سے مغرب تک اس کا روزہ رکھواتے ہیں، پانی نہیں دیتے اور نگرانی کرتے ہیں، اور پھر شام کو روزہ کھولواتے ہیں۔ کوئی ہے روزہ اسلام میں ایسا؟ اچھا موت میت کی عجیب رسومات، ان رسومات کو آپ دیکھو، اسی لیے زیارت کی مجلسوں میں ایسی باتیں موت میت کی رسومات کی علماء بیان کرتے ہیں، اور ان بیانات کے ذریعے سے ان رسومات میں اصلاح ہوئی ہے۔ لیکن اب ضرورت خوشی کے موقع پر اسی لیے سماج نے ایک تجویز پاس کی کہ نکاح سے پہلے ٹائم ہو تو 15-20 منٹ نکاح کے عنوان سے بیان کیا جائے، اور اس کو عمل میں لانا چاہیے، ایک تجویز کو عمل میں لے آنا چاہیے نکاح پڑھانے والوں کو، تاکہ کم از کم موٹی موٹی باتیں نکاح کے عنوان سے سامنے آوے۔ اور ایک بیٹی جو اس طرح خودکشی کر کے اپنی آخرت بھی برباد ہوئی، خودکشی کرنے والا جس کسی عمل سے خودکشی کرتا ہے قیامت قائم ہونے کے دن تک تو اسی عذاب میں اس کو رہنا پڑتا ہے، یعنی جیسے ڈوب کر مارا پھر زندہ، پھر ڈوبے گا پھر زندہ، پھر ڈوبے گا پھر زندہ، پھر ڈوبے گا پھر زندہ، کب تک؟ باس بادل موت کے دن تک، اور باس بادل موت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر میدان قیامت قائم ہوگا اور وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ معاف کر دیں گے، تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور ہمارے آقا خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، جو آدمی خودکشی کر جاوے آتما ہتیا کر لے، پیغمبر نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ یہ کافر ہو گیا؟ نہیں، مسلمان ہے، جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، پیدا اس نے کیا، مارے گا وہی، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں پیغمبر نے اتنی سخت وعید بیان کی؟ پیغمبر کا عمل یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کا کام بندے ہاتھ میں نہ لے لے، یہ بندے اللہ نہ بن جاوے، اپنے وجود میں وہ اللہ کا محتاج تو اپنے آخرت کے سفر میں بھی وہ خدا کا محتاج۔ مالک اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے، تصرف کا حق اس کو ہے۔ اس پر چند باتیں میں نے ذکر کر دی۔ معجزہ مقصد نبوت نہیں، دلیل نبوت۔ آقا سے اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ التحیات للہ، زبان تیرے لیے چلے گی، والصلوات، بدنی عبادت تیرے لیے، والطیبات، مالی عبادت اللہ کے لیے، زبانی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت اللہ کے لیے، مالی عبادت اللہ کے لیے۔ غیر اللہ پر نظر و نیاز جائز نہیں، مال اللہ کا ہے، اللہ پر لگے گا، جان اللہ کی ہے، اللہ پر لگے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے پیشانی جھکے گی نہیں۔ یہ کوئی مذہب کی، یہ کوئی جماعت بندی کی بات نہیں، یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں، عقل انسانی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ مالک نے بنایا ہے اور یہ جسم مالک کے آگے ہی جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اس لیے معراج کے تیسرا تحفہ یہ تھا، مشرک کے علاوہ موحد کی مغفرت یقینی، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جب پیغمبر نے 3 حلق اٹھا لیے، اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قربان جائیں 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسولوں میں آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات میں وہ واحد ذات ہے کہ جس کو اللہ اپنے پاس بلا کر
अपने से हम कलाम करवा कर सैल्यूट अल्लाह ने मारा हो तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, बाकी उसके कायनात के खजाने में दूसरी कोई जात नहीं। ये मकाम और ये मर्तबा, ये मनकबत सिर्फ हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हासिल, इनके हम नाम लेवा हैं और उनका हम कलमा पढ़ते हैं और उनसे हम मोहब्बत का दम भरते हैं। और हम पर कोई दूसरा हंसे या हम किसी और की रविश पर चले या हम किसी और के तरीक को अपनावे तो ये इंसान के लिए मर जाने की बात है। उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका अच्छा नहीं लगता? क्या उस नबी ने अपनी 4 बेटियों को एक बाद दिगरे ससुराल में रवाना नहीं की? क्या ज़ैनब को अबुल आस के घर नहीं भेजा? क्या रुकैया को उस्मान के साथ, फिर रुकैया की वफात के बाद उम कुलसूम को उस्मान के घर रवाना नहीं किया? क्या फातिमा को अली के घर रवाना नहीं किया? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर चाहता अहद का पहाड़ उठाकर अल्लाह मोहम्मद को दे देता सोना बनाकर और फातिमा को जहेज में मोहम्मद दे देता। यकीनन अगर नबी चाहता, बल्कि कहा भी अल्लाह ने, आप ये चाहें कि अहद का पहाड़ सोना बनकर के बॉडी गार्ड बनकर के आपका चले तो मैं चला दूं, कुर्बान जाए अल्लाह के इज्जत की कसम। अल्लाह ने फरमाया नबी जी आप चाहें कि अहद का पहाड़ आपका बॉडी गार्ड बनकर के चले, चलवा दूं मैं। आका ने फरमाया अल्लाह एक दिन खाना दे ताकि शुक्र करूं, एक दिन भूख दे ताकि सब्र करूं। और 2 महीने, अभी मैंने बुखारी में रिवायत पढ़ाई, कायनात का फकीर से फकीर, मिस्किन से मिस्किन, तंगदस्त से तंगदस्त, भिखारी से भिखारी, कोई एक वर्ल्ड में बता दो कि जिसके घर में 2 महीने तक लगातार चूल्हा जलाने की नौबत ना आई हो, एक भी नहीं बता सकते। इस कायनात का वो अजीम तरीन जात कि जिसको मेराज में बुलाकर अल्लाह से सैल्यूट मारता है, वह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में 2 महीने तक चूल्हा जलता नहीं था, खाना नहीं बनता था। बुखारी की रिवायत है। उसके खिलाफ ईमान रखोगे तो काफिर। अम्मी आयशा से पूछा कि फिर करते क्या थे? आहा, जवाब सुनने के काबिल है। वाह अजबा, अल्लाह अकबर। खजूर और पानी पर गुजर हो जाता था और अंसार जानवर रखते थे। अम्मी फरमाती है कभी कोई बकरी का दूध पेश कर देता था तो मेरा मोहम्मद पी लेता था। ये जिंदगी गुजारी है उस नबी ने। 2 महीने, 3 चांद, 2 महीने तक घर में चूल्हा न बनता हो। कौन सा ऐसा घर है गुजरात का नहीं, सौराष्ट्र का नहीं, मांगरोल का एक दाखला कोई पेश कर दे कि जिसके घर में, जिस फकीर के, जिस मिस्किन के, जिस भिखारी के घर में, बल्कि आज का भिखारी एक दिन के 1000 मांग लेता है। भिखारियों के आपस के अंदर पैसे गिनने की मजलिस हुई थी, और जहां छूटे करवाते हैं ना, नोटे बनवाते हैं, पक्की मुझे मालूम है आज कितना मिला, कितना मिला, 200-250 से कम नहीं और 1000-1500 से ज्यादा। इनका एक काम है, वो क्या कहते हैं, मैंने फकीरी ले ली है और इसको अपना धंधा समझते हैं और इसमें वो खुश है। कायनात का एक हसीन साथ, कुल अंबिया और रसूलों में अल्लाह का सबसे चहीता और लाडला, जिनकी मुलाकात आसमान से जिब्रील 28,000 मर्तबा कर चुका हो, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो भूख खेड़ी है। और 2 महीने तक, 3 चांद देखने तक जिसके घर में चूल्हा न जलता हो, अल्लाह सैल्यूट मारता है, मारना चाहिए। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, और मेरे नबी आपको सलाम, व रहमतुल्लाह, मेरी रहमतें आप पर, मेरी बरकतें आप पर। जिब्रील तो वहां छोड़े थे, सिदरा के पास आए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब जिब्रील ने कहा, आका ने फरमाया सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह, मुझ पर सलाम, मुझ पर रहमत, मुझ पर बरकत ठीक है, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? इसलिए आका ने कहा सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। उस जगह पर अगर पैगंबर ने किसी को याद किया है तो करबला के शहीद हुसैन को याद नहीं किया, अली की ज़ौजियत में बेटी फातिमा को याद नहीं किया, हम जालिमों को याद किया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह के तमाम नेक बंदों को भी सैल्यूट मार दे अल्लाह, और अल्लाह ने इनको भी सैल्यूट मारा। फिर जिब्रील के पास आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
واشهد ان محمد رسول اللہ. یہ التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ وہاں ہوا تھا. کتنا مبارک کلمات ہیں. آقا کو معراج ہوئی, انبیاء کی ملاقاتیں ہوئی, سوئے ہوئے تھے گھر میں سے اٹھا کر آپریشن کیا, قلب اطہر کو دھو کر کے رکھا, سیراج یہ پورا سفر ہو گیا. اب واپس آئے تو ابھی جس گودڑی اور چادر کو اوڑے ہوئے تھے اور جس بستر میں آپ لیٹے ہوئے تھے, اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرا نبی جس بستر میں جس چادر میں سویا ہوا تھا تو سونے کی وجہ سے بستر گرم ہو جاتا ہے, ابھی بستر گرم باقی تھا اور میرا نبی صبح سے پہلے واپس آ گیا تھا. اتنا بڑا معجزہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اور یہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہے. اچھا, سال بھر میں 5 بڑی راتیں ہیں, اس میں یہ رات نہیں ہے. مہینہ محترم ہے, اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. سب سے بڑی بات جو کام ہمیں کرنا ہے, خوشی اور غمی جو میرے گھر میں آئی, اس کو شریعت محمدی کی صورت دینی ہے. بس ایک ٹھان لینا ہے, یہ تحیہ کر لینا ہے, ورنہ ملک کے بگڑے ہوئے حالات ہمارے لیے روزانہ نیا نیا سبق لے کر کے آتے ہیں. اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. اگر ہم نے ہمارے گھر میں اس محمد الرسول اللہ اور ان کی شریعت کو جگہ نہیں دی تو یاد رکھو آج یہ زمین تمہاری ہے, کل کو یہ زمین تمہارے دشمن کی ہو جائے گی. اور اگر تم نے شریعت اور محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے تو کائنات کی ساری زمین تمہارے لیے ہے. اور قرآن کہتا ہے کیا ہم مسلمانوں کے لیے بہت کم تعداد میں تھے, کائنات کی ساری زمین کو کم کرتے چلے آئے, اور فاروق اعظم کے دور خلافت تک کہاں کہاں تک اسلام پھیل گیا. یہ ساری زمینیں پہلے ان کے قبضے میں تھی. آقا نے کوئی کام نہیں کیا تھا, اللہ رسول کے احکام ان کی زندگی میں آئے. وہ عرب کے بدو, وہ پیٹی کو زمین میں زندہ دفنانے والے, وہ زمین پر پڑا ہوا خون چاٹنے والے, وہ اونٹوں اور بکریوں کی مینگنی اور لنڈیوں میں کھیلنے والی قوم, وہ جاہل جٹ قوم زمانے کے سوار بن گئے. قیصر اور کسرا ان کے قدموں میں آیا اور فتوحات انہیں نصیب ہوئی. کیا تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا, جن کے نتیجے میں اس لیے ایک پیغام یہ ہے, کوئی بھی غمی آئی, کوئی بھی خوشی آئی, کوئی بھی حال آیا, میرا قرآن اور میرا نبی دیکھو اسی میں کامیابی ہے. ارمان تھوڑی دیر پر شادیوں میں خوشیوں میں پورے ہو جائیں گے, لیکن بہت چند دن گزرنے کے بعد یہ ہائے واویلا بیٹا پکارے گا, یہ ہائے واویلا بیٹی پکارے گی. نہ اس کو اس کا مت پسند, نہ اس کو اس کا مت پسند, اور گھر بنتا ہے آپس میں جہنم کا دہ. ضرورت ہے سوچو ان باتوں کو. اس واقعہ مخصوصہ پر میں نے کوئی کلام نہیں کیا ہے. کافی دنوں سے میرے دل میں مجھوڑ تھی, ہائے کہاں جا رہا ہے معاشرہ, کس بدی کا شکار ہو رہا ہے, اور بھگت بھی رہے ہیں. اس کے باوجود کیوں خواب غفلت سے یہ بیدار نہیں ہوتا؟ کب تک غفلت کی نیند سوئے گا؟ ارے کب اس کی صبح ہوگی؟ رات بہت لمبی نہیں ہوتی ہے, ارے ظلم کی کالی رات پر بھی ایک دن سویرا آ ہی جاتا ہے. کب تک؟ ایک دن سویرا آنے ہی والا ہے. رات کتنی ہی لمبی ہو لیکن سورج چمکنے ہی والا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں شریعت بیضا ملت بیضا نصیب ہوئی ہے, اس کو زندگی میں لے آئے. یہ آج کی بات کا خلاصہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے. بنگال کا ایک بہت ہی غریب مدرسہ ہے بچیوں کا, جہاں لڑکیاں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. 150 بچیوں کا کھانا پینا ہوتا ہے. زکات للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اس مدرسے کا تعاون فرمائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.